अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये वीडियो जमात पंजुम के तलबा तालिबात के लिए है। आज हम जमात पंजुम से उर्दू का दूसरा मुकम्मल सबक का जो काम बच गया था वो इस वीडियो में अंजाम देंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मुकम्मल सबक पढ़ा था, अभी इस वीडियो में मुकम्मल काम जो भी बचा हुआ है वो अंजाम देंगे। तो प्यारे बच्चों देखें, दूसरी बिट से हमें ये करना है, यानी दूसरे हिस्से से रवानी से पढ़िए, समझकर बोलिए, लिखिए। जैसा कि सबक के इब्तिदाई 2 पैराग्राफ पढ़िए जिसमें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की खूबियों और तिजारत के तरीक़े का ज़िक्र किया गया है। इन पैराग्राफ के 5 बुनियादी जुमले लिखिए। तो प्यारे बच्चों, सबक के जो पहले 2 पैराग्राफ हैं उसमें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खूबियाँ और तिजारत का ज़िक्र किया गया है जो हमने पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, उसी को आप यहाँ पर लिखें। उसके बाद देखें, ज़ैल का पैराग्राफ पढ़कर नीचे दिए गए सवाल के जवाब लिखिए। बच्चों, यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे आप पढ़ें। पढ़ने के बाद सफ़ा नंबर 14 निकालें। तो बच्चों, सफ़ा नंबर 13 पर जो एंडिंग पर जो पैरा दिया गया है वो सफ़ा नंबर 14 पर आपको सवालात किए गए हैं, उसी के आप 4 जवाबात देने हैं, यानी 4 सवालात किए गए हैं, आप 4 जवाबात देने हैं। उसके बाद देखें, सबक पढ़कर हस्बे ज़ैल सवालों के जवाब लिखिए। बच्चों, आपको काफ़ी सारा होमवर्क होगा क्योंकि वीडियो आने तक में 2 से 3 दिन का वक्फ़ा दिया जा रहा है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से मुकम्मल सबक को समझें और जो भी घर का काम दिया जा रहा है उसे आप मुकम्मल करें, क्योंकि आप घर पर हो, अपने बड़ों का सहारा लें। बहुत ही आसान है, शर्त यह है कि आप पहले सबक समझें, उसके बाद ये जवाबात आसानी के साथ दे पाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर देखें, पहला सवाल, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने किन अलक़ाब से नवाजा और क्यों? प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने सादिक़ और अमीन के लक़ब से नवाजा। तो प्यारे बच्चों, पहले काम ये करें कि सबक अच्छी तरीके से पढ़ें। आपके पास किताबें मौजूद हैं, आप किताबें देखकर सबक पढ़ें या फिर वीडियो को 1 से 3 मरतबा देखें। पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसको आप 1 से 2 मरतबा 3 मरतबा देखें, आप बआसानी के साथ सबक पढ़ सकते हैं। उससे बेहतर यही है कि आप अपने बड़ों की मदद से किताब लेकर बैठें, किताब से पढ़ें, आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। उसके बाद देखें, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने तिजारत का माल फ़रोख्त करने की दरख्वास्त क्यों की? बच्चों, हमने पढ़ा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की, उसकी वजूहात क्या है, रीज़न क्या है? तो बच्चों, हम पहले सवाल में ही दूसरा जवाब मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इतने ईमानदार, ऐसा ईमानदार कि दुनिया ख़त्म होने तक में कोई ईमानदार ऐसे नहीं आएंगे। तो बच्चों, ऐसे सादिक़ जिनके हर जगह चर्चे। तो प्यारे बच्चों, उसी को देखकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये कदम बढ़ाया था। उसके बाद देखें, किन खूबियों की बिना पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को बेहद पसंद करते थे? प्यारे बच्चों, इसका जवाब आप सबक पढ़कर लिखें, क्योंकि 2 सवालों के जवाबात मैं दे चुका हूँ, बाकी का काम आपको ही करना है। उसके बाद देखें, जब मक्का के लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते तो कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते और कैसे? बच्चों, बहुत ही आसान जवाब है, क्योंकि आप सबक को 1 से 2 मरतबा देखेंगे, पढ़ेंगे तो आप आसानी के साथ इन तमाम सवालों के जवाबात दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सोचिए और लिखिए में देखें, हस्बे ज़ैल सवालों के जवाब सोच कर लिखिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक़ क्यों कहते हैं? बच्चों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक़ किस लिए कहते हैं वो लिखिए बच्चों। उसके बाद देखें, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ताहिर क्यों कहा जाता है? प्यारे बच्चों, इसका भी हमने तफसील से पिछली वीडियो में पढ़ा और एक्सप्लेन भी किया था इसके बारे में। आप का काम ये है कि आप बड़ों की मदद लें, घर के जो भी बड़े हैं
اب ان کی مدد سے یہ تمام سوالوں کے جوابات لکھیں۔ تیسرا سوال، چوتھا سوال اور پانچواں سوال، یہ 5 سوالوں کے جوابات آپ لکھیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 15 پر لفظیات میں دیکھیں، ذیل میں دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے، جیسا کہ تجارت، فروخت، صادق، امین، دعوت، رحم دل۔ تو بچوں پہلے والے جملے کو یعنی الفاظ کو میں جملوں میں استعمال کروں گا، اور باقی کے جو 5 الفاظ ہیں اس کو آپ جملے میں استعمال کریں اور کاپی میں تحریر کر کر رکھیں۔ تو پہلے ہے تجارت، تو بچوں چلیے تجارت کو ہم جملے میں استعمال کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے۔ تو یہ رہا پیارے بچوں جملہ۔ اسی طریقے سے باقی کے 5 جو الفاظ ہیں اس کو آپ جملے میں استعمال کریں۔ اس کے بعد دیکھیں، ذیل کے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے مترادفات معلوم کر کے قوسین میں لکھیے، جیسا کہ وہ دور دور جا کر اپنا مال فروخت کرتے تھے۔ تو جو آپ مترادفات معلوم کریں، کیونکہ آپ کو مترادفات پچھلی جماعت میں پڑھا جا چکا ہے کہ مترادفات کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال دیکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک نیک خاتون تھی۔ تو پیارے بچوں دوسرا سوال بھی، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ تمام آپ کام انجام دیں۔ تو بچوں مترادفات اسے کہتے ہیں ایک لفظ سے کئی لفظ، یعنی بچوں لفظ ایک ہی رہے گا، اس کے کئی اور لفظ رہیں گے، یعنی وہی سیم الفاظ دوسرے معنی دیں گے، یعنی جتنے بھی الفاظ ہیں سیم معنی دیں گے۔ جیسا کہ بیچنا، بیچنے سے کیا مراد ہے بچوں؟ یہاں پر فروخت کرنا۔ پہلا یہاں پر کوشچن دیکھیے، وہ دور دور جا کر اپنا مال فروخت کرتے تھے۔ فروخت کو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے بچوں؟ بیچنا۔ اسی طریقے سے دوسرے نئے الفاظ کو یہاں پر آپ قوسین میں لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں، درج ذیل اشخاص میں کون سی صفات ہونی چاہیے؟ موضوع جوڑ ملائیے۔ تو بچوں یہاں پر اشخاص میں یعنی شخص کی جمع ہے اشخاص، تو ان میں کون کون سی صلاحیت ہونی چاہیے؟ جیسا کہ مزدور، تاجر، سپاہی، نوکر، ماں باپ، مالدار۔ ادھر دیکھیں، شفقت، سخاوت، ایمانداری، محنت، بہادر، دیانتداری۔ تو بچوں جوڑیاں جس کے صحیح صفات سے ملتی ہیں اس کو ملائیں۔ اس کے بعد دیکھیں، 2 حرفی جوڑ والے الفاظ بنائیے اور لکھیے۔ مثال کے طور پر جب۔ بچوں اسی طریقے سے فرسٹ میں دیکھیں کب، یعنی میں یہ بنا کر آپ کو بتایا ہوں، اسی طریقے سے آپ باقی کا کام مکمل کریں۔ صفحہ نمبر 16 پر دیکھیں، 6 حرفی جوڑ والے الفاظ بنائیے اور لکھیے، جیسا کہ شام۔ اس کے بعد اگر مثال کے طور پہ میں بتاؤں تو یہاں پر کام، نام۔ اسی طریقے سے باقی کا کام آپ انجام دیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، 4 حرفی جوڑ والے الفاظ بنائیے اور لکھیے، مثال کے طور پر لڑکے۔ تو اسی طریقے سے مثال اور دیکھیں بچوں، سورج، بارش۔ باقی کا کام آپ انجام دیں بچوں۔ اس کے بعد ذیل کے 2 حرفی جوڑ والے الفاظ پڑھیے، انہیں مناسب انداز میں ترتیب دیتے ہوئے بامعنی جملے بنائیے، شک، آج، ضد، مت، جا۔ اسی طریقے سے یہ تمام الفاظ دیے گئے ہیں، اس کو بامعنی جملے بنانا ہے، جیسا کہ یہاں پر ضد مت کر۔ اس کے بعد دیکھیں اسی طریقے سے آم لا دو۔ بچوں باقی کا کام آپ ہی کریں۔ اس کے بعد تخلیقی اظہار میں دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر تقریر کیجیے، یہ تمام کام آپ کو کرنی ہے۔ دوسرا دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی پر مختصر نوٹ لکھیے، یہ بھی کام آپ انجام دیں۔ تیسرا دیکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ایک مضمون لکھیے اور کمرے جماعت میں سنائیے۔ پیارے بچوں یہ تمام کام آپ کر کے رکھیں، جب بھی اسکول اوپن ہو جائیں گے یہ تمام کام آپ انجام دیں۔ اس کے بعد توصیف میں دیکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ہونے کے باوجود ایک بہترین تاجر تھیں، آپ ان کی توصیف کیسے بیان کریں گے؟ پیارے بچوں عورت ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی، تو آپ ان کے بارے میں کیا بیان کریں گے؟ ان کی توصیف کس طریقے سے کریں گے؟ جو تمام امت مسلمہ کی ماں بھی ہیں تو آپ ان کی توصیف کس طریقے سے بیان کریں گے؟ لکھیں بچوں۔
اس کے بعد زبان شناسی میں ذیل کے جملے پڑھیے اور غور کیجیے۔ عرفان روٹی کھاتا ہے، بشیر کل آئے گا، سمینہ کتاب پڑھ رہی ہے، احمد لکھ رہا ہے۔ ان جملوں میں عرفان، بشیر، سمینہ، احمد کے ذریعے کیے جانے والے کام جیسے کھانا، آنا، پڑھنا اور لکھنا فعل کہلاتا ہے۔ تو بچوں دیکھیں، ان جملوں میں عرفان، بشیر، سمینہ، احمد کے ذریعے جو کام کو انجام دیا جا رہا ہے، یعنی جو کام ہو رہا ہے، جو کام کیا جا رہا ہے، اسی کو ہم فعل کہتے ہیں۔ تو آگے دیکھیں، ایسا کلمات جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتا ہے فعل کہلاتا ہے۔ تو بچوں آگے دیکھیں، صحبے میں ذیل کے جملوں کو پڑھیے اور غور کیجیے۔ حامد نے ٹوپی خریدی، راشد نے خط لکھا، بچے باغ کی سیر کریں گے، استاد نے کتاب خریدی۔ ان جملوں میں کام کس نے انجام دیا بچوں؟ حامد نے انجام دیا، راشد نے انجام دیا، بچے، استاد۔ ان چاروں کی مدد سے تمام وہ کام جو بھی ہیں وہ مکمل ہوئے۔ تو آگے دیکھیں، کام انجام دینے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، ذیل کے جملوں میں فعل اور فاعل کی نشاندہی کرتے ہوئے جدول مکمل کیجیے، جیسا کہ عرفان نے روٹی کھائی۔ تو پیارے بچوں، عرفان ہم نے ابھی پڑھا کہ جس کے ذریعے کام انجام دیا جا رہا ہو اس کو ہم کیا کہیں گے بچوں؟ فاعل کہیں گے، اور جو کام ہو رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ فعل کہیں گے۔ تو پیارے بچوں، پہلے میں دیکھیں، عرفان نے روٹی کھائی، یہاں پر دیا گیا ہے عرفان اور کھائی۔ یہاں پر کھائی کیا ہے بچوں؟ فعل ہے، یعنی جو کھا رہا ہے، کام ہو رہا ہے، فعل ہے، اور فاعل کیا ہے بچوں؟ یہاں پر عرفان کے ذریعے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے، وہ ہے فاعل۔ اس کے بعد نذیر اسکول گیا، تو بچوں نذیر کیا ہوگا؟ یہاں پر فاعل ہوگا، اور گیا کیا ہوگا بچوں؟ فعل ہوگا، یعنی کام ہو رہا ہے، اسکول گیا ہے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے باقی کا کام آپ انجام دیں۔ صفحہ نمبر 18 پر دیکھیں بچوں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی 4 آسمانی کتابوں کے نام اور ان کتابوں کا نزول کن انبیاء علیہ السلام پر ہوا جدول میں لکھیے۔ سلسلہ نشان میں دیکھیں، جدول یہاں پر دیا گیا ہے، نبی کا نام، آسمانی کتاب کے نام۔ تو بچوں 4 آسمانی کتاب ہے اور اس کا نزول 4 انبیاء کرام پر ہوا۔ ان نبیوں کے نام اور آسمانی کتاب کا نام آپ یہاں پر لکھیں۔ بچوں آپ جانتے بھی ہوگے، لیکن چند طلباء و طالبات کی معلومات میں اضافہ کرواتا چلوں کہ بچوں 4 نبیوں پر انبیاء کرام تو بہت سارے آئے، لیکن 4 نبیوں کے اوپر آسمانی کتابوں کا نزول ہوا۔ تو بچوں 4 جو آسمانی کتابیں ہیں اور 4 نبیوں پر اتاری گئیں، تو وہ کون کون سی ہیں بچوں؟ تو یہاں پر ہم نبیوں کے نام لکھیں اور یہاں پر آسمانی کتاب کے نام لکھیں۔ تو نبیوں کے نام دیکھیں، اس سے پہلے ہم آسمانی کتابوں کے نام جان لیتے ہیں۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ تو پیارے بچوں، توریت یہاں پر لکھیں، اس کے بعد زبور لکھیں، اس کے بعد انجیل، اس کے بعد قرآن۔ تو پیارے بچوں، توریت کس کے اوپر نازل ہوئی، یعنی کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ تو پیارے بچوں، توریت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کے اوپر نزول ہوئی۔ تو پیارے بچوں آپ یہاں پر لکھیں موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد ہے، ہم نے یہاں پر کیا لکھا بچوں؟ زبور۔ تو پیارے بچوں، زبور جو آسمانی کتاب ہے وہ کس کے اوپر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس کے بعد ہے پیارے بچوں انجیل۔ تو پیارے بچوں، انجیل جو آسمانی کتاب ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کے اوپر اس کا نزول ہوا۔ اس کے بعد دیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں، ہم تمام طلباء و طالبات، یہ تو سب کو معلوم ہی ہونا چاہیے اور معلوم بھی ہوگا، قرآن جو ہے پیارے بچوں، میرے اور آپ کے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا نزول ہوا۔ تو بچوں یہ رہے 4 آسمانی کتاب، اور آپ اس کو ضرور یاد کر لیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں،
کیا یہ میں کر سکتی ہوں۔ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت مختصر طور پر بیان کر سکتی ہوں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو سیرت پڑھی، تو آپ اس کو مختصر کر کے بیان کر سکتے ہیں نا بچوں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہاں پر ٹک لگائیں۔ اس کے بعد دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی جو زندگی تھی، اس کے بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں بچوں؟ بالکل بتا سکتے ہیں۔ تو بچوں یہاں پر ہاں پر نشان لگائیں۔ اس کے بعد دیکھیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں تحریری طور پر اظہار خیال کر سکتی ہوں۔ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں تھیں، ان کے بارے میں آپ تحریر کر آپ اظہار خیال بھی کر سکتے ہیں، تحریر بھی کر کے بول سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ وہ کام کر سکتے ہو نا؟ تو بالکل کر سکتے ہیں۔ تو بچوں ہاں اوکے نشان پر ٹک لگائیں۔ تو بچوں یہ رہا دوسرا مکمل سبق۔ بچوں بہت ہی آسان ہے یہ تمام قواعد، کیونکہ آپ کو مثال کے ذریعے اور جو بھی کام کرنے تھے اس کی میں نے بچوں آپ اپنے بڑوں کا سہارا لیں اور تمام کام کو انجام دیں۔ تو پیارے بچوں دوسرا بھی ہمارا سبق یہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے بچوں، آپ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔